25 को 3 बजे श्रीनगर हाईवे है। मैं आप सबका मुंतजर रहूंगा। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। सिविल वॉर करना चाहता है जिसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला इस कोलिशन गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है। मेरे दिल की मर्जी मुझे बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे मुझे बंद किया। इमरान की हुकूमत गिरा के हमने इमरान खान के 12 साल के प्लान को फेल कर दिया। आज इनके पास ना कोई प्लान है, ना इनके पास आज कोई रोड मैप है। फैसले ये कर नहीं सकते। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज लीग के इजलास में फैसला हो गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर भी नवाज लीग ने प्लान तैयार कर लिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 13.75% मुकर्रर। बैंक के मुकाबले में डॉलर मुजोर। एक डॉलर 200 रुपए 93 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स की कमी। 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। हवास बाख्ता हो गए और इनका हमको कहते हैं बिल्कुल कंफ्यूज हुआ मैं। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर ओनरशिप लेंगे तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि मुश्किल फैसले भी होंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो कह रहे हैं कि आप पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाने के लिए वो फैसला करें, यानी कि जो पाकिस्तान की फौज है उसके ऊपर सारा बोझ पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल है डी डे। इमरान खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च लेके कल इस्लामाबाद आ रहे हैं। देखते हैं उस पर क्या होता है। दूसरा, आज इंटरेस्ट रेट 13.75 पे चला गया, विच इज़ वेरी हाई। और पहले ही बिज़नेस और कारोबार वालों की चीखें निकली हुई थी, ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, उनके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। बहरहाल ये IMF की शर्त थी, बिकॉज आउट गोइंग जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हमारा 6% में तकरीबन ग्रोथ थी, तो IMF के मुताबिक ये ग्रोथ आपने ज़्यादा ओवर हीट हुई है, तो आपके इकॉनमी को थोड़ा सा नीचे लाना है। डॉलर, अब तो बात करते हुए भी खौफ ही आता है। आज इंटर बैंक में 201 का हो गया, मार्केट में 208.9 के ऊपर जा रहा है, और जो LCs वगैरह कारोबार खोल रहे हैं वो 225 से ऊपर जा रहे हैं। और आपको पता है हमने डॉलर्स की जब भी बात की तो आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने कहा था कि जो बिज़नेसमैन है पाकिस्तान के बड़े, उनका ख्याल है कि ये डॉलर कम अज़ कम 220 क्रॉस कर जाएगा खुदा न खास्ता। और वो तो इस साल के एंड की बात कर रहे थे, अभी हम मई के अंदर हैं। बहरहाल आज एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बड़ा क्लियर कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे। और ये भी एक बहुत बड़ी अनसर्टनटी थी कि क्या इलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे। अब इतलात आ रही हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर जॉन से आज कल या परसों कौम से खिताब भी करेंगे, मे बी उसमें अपना प्लान लिया सामने आएगा। लेकिन कल बहुत बड़ा एक वाटरशेड इवेंट होगा। अब देखना है कि उसके बाद हालात किधर जाते हैं। 25 को रादर परसों जो है 25 को ये जो इवेंट है कहाँ जाएगी हालात। इकॉनमी तो हमें नज़र आ रही है इट्स इन अ स्पिन, लेकिन सबसे बड़ा ये भी कन्फ्यूजन था कि गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है। आज गवर्नमेंट कह रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ क्लासा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, अगेन नो इंट्रोडक्शन नीडेड। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन शुरू करने से पहले बयान तो सब ने सुने, पहले आप ही से पूछ लेते हैं। पहले खान साहब कहते थे न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, बार बार हमें बड़ा यकीन दिला दिया उन्होंने। कल उन्होंने बल्कि क्या कहा, जरा सुन लें। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मैंने शौकत तरीन को भेजा, मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसका। पहले मैं बता दें न्यूट्रल रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। कभी आप कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, कल आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें। पहले फैसला कर लें, हमें ही बता दें कुछ। देखें, कॉन्टेक्स्ट की बात होती है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस तनाजुर में बात कर रहे हैं। जो कल खान साहब ने बात की उसकी मुराद यही थी कि जिन्होंने ये कहा था कि वो न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने इस पे एम्फेसाइज किया है चेयरमैन से कि फिर यू शुड रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल तो जानवर होता है। देखें, कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, कॉन्टेक्स्ट की बात है कि आप कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं। नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं बदले, कॉन्टेक्स्ट नहीं बदले हैं। मतलब ये है कि एक चीज देखें ना, इस हुकूमत को कोई बचा तो सकता दोनों में से एक बदला, या कॉन्टेक्स्ट बदला या जानवर बदला। नहीं, बात ये है ना कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं ना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो हुकूमत इस वक्त खड़ी हुई है, अवाम तो इनके पीछे है नहीं।
عوام تو عمران خان کے پیچھے ہے. ٹھیک, اس میں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہارشس کرٹکس ہیں نا ان کو بھی بحث نہیں ہے کہ عوام اب ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, اور یہ جو آئے تھے نا جو ہمیں کہتے تھے سلیکٹڈ ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کو بیسیکلی کوئی بھی کسی بھی سہارے کے, ان کو تنکا کا سہارا جو ہے نا وہ بھی ان کے لیے سہارا ہے. تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح کہ آپ نے بھی ایک بڑا ہی دردناک قسم کا وہ دیا, تو آپ ساتھ میں جی یہ بھی کہیں نا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوا کیوں, یہ ہوا کیوں جبکہ سب چیزیں نارمل چل رہی تھی. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کہا گیا کہ جی 6% پہ اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے. اس سال بھی 6% گروتھ تھی, پچھلے سال بھی 5.96 اور سمتھنگ لائک دیٹ, اور مے بی 5.75 something like that, close to 6%. Now یہ آپ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ کی اکانومی ایک سسٹینیبل لیول پہ گرو کر رہی تھی, آپ کی ریمیٹنسز زبردست آ رہی تھی, ریکارڈ لیول پہ آ رہی تھی. اب جتنے بھی اشاری ہیں ایکسپورٹس ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں, کبھی بھی آپ کے 25 سے اوپر پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئے تھے 25.4, اس کے بعد کبھی بھی یہ $30 ارب سے اوپر کا نہیں کیا. آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جتنے بھی اکانومی کے جو بھی اشاریے تھے نا, دوسری بات ہے اس پہ بھی زیادہ کر لیں گے, لیکن میں سے پہلے ایک سوال کر لوں, یعنی کہ اب نیوٹرل ہونا جائز ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. نو دیکھیں اگین میں کہتا ہوں کہ نیوٹرل ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے ان دا سینس جب نیوٹرل کی بات آتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے جو آپ کے حق میں نیوٹرل ہو وہ ٹھیک ہے, کسی کے حق میں نیوٹرل ہو وہ غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کانٹیکسٹ سمجھ لیکن آپ لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ آپ کے پیچھے فلانے ہیں, ہماری بیساکھیاں ہیں, سلیکٹڈ ہیں. اب تو بھئی ہم نکل گئے ہیں نا, اب تو ہم نکل گئے. ہم نے اس تو کو کہ جی جلسہ کرا دیا تھا, جنرل پاشا نے کرا دیا تھا 2011 میں. اب کس نے کرایا ہے, اب کس نے کرایا ہے, اب عوام نے کیا ہے. دیکھیں یہ ساری جو بحثیں ہو رہی ہیں نا, یہ ایک طرف بے شک آپ کریں یہ ایک ٹاک شو ہے, لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ جو ان کو دو, ایک تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں ہٹایا گیا جس طریقے سے, اب یہ ایک بڑے اس سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک پارلیمنٹری طریقے سے ان کو نیوٹرل والوں نے ہٹایا تھا آپ کو. نہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جو پارلیمنٹری وہ ہے ٹول ہے نو کانفیڈنس, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹری ٹول ہے. لیکن یہ کہاں کا ٹول ہے کہ جس میں کہ آپ ایک سازش کے ذریعے ہمارے جو لوٹے ہیں جو کہ کسی بھی اس سے ہو سکتے ہیں, ہماری کسی بھی کانسٹیٹوئنسی سے جو کہ ہمارے اس پہ الیکٹ ہوئے, ان کو جو ہے تو انہوں نے ضمیر خریدے گئے. اور یہ کون ہے, who are the اب میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن I'll restrain myself. یہ جو لوگ ہیں جو کہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان فورسز کی, جلسے والی نہیں کر رہا ہوں میں, یہ فیکٹ ہے بھائی, چھوڑ دیں. نہیں کیوں نہیں ہے, اس پہ آئے نا ذرا, میں اس پہ ہی آ رہا ہوں. جلسے والی تقریر نہ کریں, آپ نے کانٹیکسٹ دیکھے نا, آپ کو ایک تناظر کو ملنا چاہیے. نیوٹرل کی بحث ختم ہوگی اب, کیا اب نیوٹرل جانور نہیں ہوتا, نیوٹرل ادارے ہوتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے خان صاحب نے کوئی درجنوں دفعہ اپنے انٹرویوز میں انہوں نے کہا ہوا ہے, اگر اپنے ان کے ذمہ لگایا نا کسی وقت آپ کو کلپ بنا کے دے گی آپ کی ٹیم, جس میں انہوں نے کہا جی فوج میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایک دفعہ نہیں, انہوں نے 10 دفعہ کہا ہے, بالکل ڈٹ کے کہا ہے انہوں نے, بالکل. اور پھر اس کے بعد ISPR بھی یہ بات کہتا رہا ہے, ماضی میں ہم نے سنا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جناب کہ ہم یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے یہ کچھ کہنا ہوتا ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آ کے اس پر نہیں کھڑے ہوئے. اب جو خان صاحب جو تھے, جو میں ہمیشہ آپ کے شو میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, انہوں نے اتنی ڈیپینڈنسی کر لی تھی اداروں پہ کہ ہر چیز مینیج کرنے کے لیے وہ اداروں کے یہ محتاج ہو کر رہ گئے تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو تھی, چھوٹی چھوٹی, میں کیا ان کی میں اس پہ ڈیٹیل میں جو پاور میں نہیں ہے, تو وہ پہلا فون ادھر ہی جاتا تھا کہ آپ آئیں اور کچھ ہماری مدد کریں, مالک کو ٹھیک کر دیں, روف کو ٹھیک کر دیں, شبلی صاحب کو کر دیں, ووٹنگ ہونی ہے, بلنگ ہونی ہے, فلاں ہونی ہے, عدم اعتماد ہونی ہے, یا چیئرمین بنانا ہے, نہیں بنانا, سینیٹر بننے ہیں, آپ ہی مہربانی کریں. اور خان صاحب کسی سے نہیں ملتے تھے, جو خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں, میٹنگز ہوتی تھیں, وہ بریفنگز ہوتی تھی, سب پتہ ہے آپ کو. خان صاحب نہیں جاتے, جو میرا خیال ان کا پولیٹیکل رویہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں, آپ کو ان ٹچ رہنا چاہیے تھا, اپنے اپوزیشن کے لوگوں سے رہنا چاہیے تھا, اپنی پارلیمنٹ سے رہنا چاہیے, آپ کو خود ہاؤس کو چلانا چاہیے تھا CEO کے طور پر, آپ نے نہیں چلائیں. اب جب پہلی دفعہ انہوں نے وہ کال فرینڈ انہوں نے کیا ہے نا, کال فرینڈ, تو آگے سے کال ریسیو نہیں ہوئی یا وٹ ایور جو بھی ہوا, اس پہ خان صاحب سے ڈیفینیٹلی 3-4 سال کے تجربے کے بعد انہیں یہ فیل ہوا کہ اب کیونکہ میری ہیلپ نہیں ہو رہی اسی طریقے کے مینجمنٹ کرنے کے لیے, پارلیمنٹ مینیج کرنی ہے, طریقے اعتماد کرنی ہے, الائز کو کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جناب آپ لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب آپ یہ میرے خلاف اس میں کر رہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے ہے, اس سے اتفاق بشاک ہمارے بھائی نہ کریں, شبلی فراز صاحب جو ہیں, کہ آپ کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان
آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ایک ڈیموکریٹک ایک ہمارا کنٹری ہے, سپریم پاور ہے. آپ کو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, کسی ایجنسی کو کہیں, کسی ادارے کو کہیں کہ میرے ہاؤس میں میرے خلاف طریقے اعتماد آ رہی, آپ ہیں اور اس کو مینیج کریں. یہ کسی پولیٹیکل پرائم منسٹر کو یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ نے آج تک دنیا کے کسی اور ملک میں, انڈیا میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا الائز حکومتیں بنی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے یہاں پہ اگن واجپئی صاحب کا ہوا تھا 99 میں میرا خیال ہوا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ, ایک ووٹ سے ہار گئے تھے. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کسی ادارے کو کہ یار میرے خلاف یہاں پہ طریقے اعتماد ہو رہی, آپ ہیں ذرا کانگریس کو فلاں فلوں کے یہ جو ریجنل پارٹی ان کو سنبھالیں. میرے لیے یہ بڑا شاک ہے مالک, اگر پوچھیں کہ ملک کا پرائم منسٹر اپنے خلاف طریقے اعتماد کو ناکام کرانے کے لیے وہ آ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان سے مدد لینے کی کوشش کرے, یہ میرا خیال ہے. میرے لیے صدمہ تھا اگر مجھ سے پوچھیں ایز اے سارٹ آف پرو ڈیموکریٹک پرسن کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ان ایجنسیز کی سپورٹ لیں, اپنے ادارے کی سپورٹ لیں, ان کو کہیں پھر لڑائی کریں, مسلسل کہیں. انہوں نے تو اس دن یہ بھی کہا ہے کہ جب میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو نہیں کہنا چاہیے, انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ جو موجود ہیں کہ آپ اور ہماری وہ کریں, مدد کریں. جب یہ ہو رہا تھا تو میں نے شوکت ترین کو بھیجا تھا ان لوگوں کے پاس جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں کہ معیشت کو بڑا نقصان ہوگا, تب بھی بھیجا تھا. لاسٹلی بات مالک, یہ موجودہ کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. شوکت ترین کو وہاں کیوں بھیجا تھا؟ ہم نے تو نہیں بھیجا تھا. انہوں نے کہا ہے, خود اپنی پبلک سپیچ میں کہا ہے کہ میں نے شوکت ترین کو بھیجا, ان کے پاس نیوٹرل ہیں. وہ ان سے پوچھیں, مجھے تو نہیں پتا. اور مالک آخری بات, یہ موجودہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ یہ بھی انہی سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں, 1.5 سال دیں, ہماری مدد کریں. وہ میں آپ سے بڑی مزدار سٹوری شیئر کرتا ہوں. اگر یہ پاکستان کے وزیر اعظم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے بل بوتے پہ, اپنے ہاؤس کی اسٹرینتھ پہ ہاؤس چلا سکیں, حکومتیں چلا سکیں, تو مہربانی فرمائیں حکومتیں فارغ کریں. آپ لوگ گھر بیٹھے پھر جن سے مدد مانگ رہے ہیں نا, پھر وہ آئیں اور آ کے ڈائریکٹ رول کر لیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا, 22 کروڑ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے انتہائی امبیرسمنٹ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں اپنی حکومتیں چلانے کے لیے, اپنا ہاؤس چلانے کے لیے, ہاؤس میں اپنی میجارٹی رکھنے کے لیے. جنرل صاحب ایک بات تو بتائیں, پہلے لیک اور اس کی آپ گورنمنٹ کی بھی سٹوریز ڈسکس کر لیں گے. یہ جو بحث اب یہ نیوٹرلٹی کی ہے آپ کے ادارے کی, اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ آج کل خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ وہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل رہیں. پہلے وہ جو ابھی شبلی صاحب نے کہا کہ اس کا کانٹیکسٹ اور تھا, پھر انہوں نے کہا میں نے شوکت ترین کو بھیجا بھی تھا. اب ہاؤ ڈو وی نو کہ ادارے نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ آج میں نے ایک ملاقات کا ذکر کیا جو آج شام کو ہوئی ہے, اس کے اندر بھی ادارے کے لوگ گئے ہوئے تھے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے مل رہے تھے, اور اس لیڈر سے جو خان صاحب کے بڑے قریبی دستے راست سمجھے جاتے ہیں. تو پھر یہ نیوٹرلٹی یعنی ابھی تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہو سکتا یہاں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک بھائی, پہلے تو میں اپنے شبلی بھائی کو اور رؤف کلاسرا صاحب کو سلام دینا چاہتا ہوں, یہ دونوں میرے بڑے قریبی دوست ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کا انفارچونیٹلی مختلف وقتوں پہ یہ یو ٹرن لیتے رہے. جب یہ سیاسی تگ و دو میں تھے تو شروع میں ان کے بیانات تھے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے, اور ویری رائٹلی وہ یہ کہتے تھے, لیکن ساتھ پھر وہ ڈیروگیٹری ریمارک بھی پاس کرتے تھے کہ یہ جرنیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, 20,000 بندے لے آئیں تو جرنیل کا یہ نکل جائے گا وہ نکل جائے گا. انہوں نے خود کہا, آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں ان کی وہ ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن جیتنا چاہ تھرو ہوک اینڈ کروک, تو پھر جاوید ہاشمی صاحب نے خود بتایا جو ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کندھوں پہ ہاتھ لگا کے کہ وہ بس بات ہو گئی ہے. پھر آرمی کو کنٹروورشل بنایا. پھر یہ چلتے رہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہیں. دیکھیں اس سے ادارے متنازع ہو جاتے ہیں, اور اگر اداروں میں کوئی لوگ غلطیاں کر رہے ہیں تو جو چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر ہے ورتھ اے سالٹ, ہی وڈ میک شیور کہ ایسے نہ ہو. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے. کبھی بھی وہ تو سٹاف کالج میں گئے تھے تو وہاں کسی نے کوئی ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی باتوں سے یہ بو آ رہی ہے, آپ کا رول ہے, ہمارا اپنا رول ہے. ابھی جو نیوٹرل کی بات آپ کرتے ہیں نا, دیکھیں نیوٹرل کا جو لفظ استعمال ہوا تھا آرمی کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں, آپ پولیٹیکل ہیں. اس سے پہلے سالار نے لاہور میں کچھ کہا بھی کہ ہم نے تو سب کچھ کیا, ہم تو ان کو لیگل بھی اور ہم ان کو تو لا میں بھی تو ڈپلومیسی میں بھی تار کرتے رہے, لیکن مسئلہ آگے چل نہیں. تو ہم نے کہا جی ہم پیچھے ہیں, آپ آگے بیٹھیں, تو وہ آگے چلا گا. تو وہ مطلب یہ تھا کہ غیر جانبدار رہنا, اور غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے. میں ایک سپاہی بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شان اسی میں ہے کہ ہم نے حلف لیا ہوتا ہے, اور جب میں نے سیاست کرنی ہے تو میں نے ایک سیاسی جماعت شامل کر لی ہے. میرے لیے ساری سیاسی جماعتیں اچھی ہیں. تو آپ نیوٹرل ہیں, آپ ادارے نیوٹرل ہیں آپ کی اوپینین میں؟ نہیں بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں بار بار ڈی جی ایس پی آر کہہ رہا ہے تو وی مسٹ ٹرسٹ ہم. دوسری لیکن بات جو نیوٹرلٹی ہے نا, دیکھیں
آپ آئین جو پاکستان کا 73 آئین کا آرٹیکل کہتے تو ہمیشہ ہی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. کب اداروں نے کہا کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں؟ ہمیشہ ہی کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیوٹرلٹی کا ابھی ہے نا، اگر ملک کے اندر بلوے ہو جائیں، اگر لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ رہے، اور اگر یا جیسے سول وار کی سچویشن پیدا ہو جائے، تو آپ کا آرٹیکل 245 کہتا ہے کہ دی گورنمنٹ جو ہے پار وہ ان ایڈ آف سول پار افواج کو بلا سکتی ہے اور ان کا یوز کر سکتی ہے. یہی ان کا یوز ہے. باقی تو دیکھیں آپ نے بات کی فلاں آدمی اس سے مل رہا تھا. یس ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پس چلمن بہت سی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہیں. ملک کے اندر بھی اتنا جاسوسوں کے تانے بانے ہوتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل جو ورکرز کے غارب کے اندر 5th کالمسٹ آ کے بہت سا نقصان بھی کر سکتے ہیں. تو میری استدعا ہوگی ساری جماعتوں کے ساتھ کہ یہ جماعتیں تب ہیں جب پاکستان ہے. ہماری پہچان جماعتیں نہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے. لیکن میں شبلی صاحب میں کیوں آج بات کر رہا ہوں، میں فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے یہ آئیں گے، سارے لوگ آئیں گے. 3-4 دفعہ انہوں نے بھی تقریر میں یہ کہا جنرلوں کے خاندان بھی آئیں گے، ان کے بھی خاندان آئیں گے. یہ باتیں کرنے کی اسپیسیفکلی سنگل آؤٹ کرنے کی فوج، افسروں کے خاندان، کیا آپ گورنمنٹ کو سنا رہے ہیں؟ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں اس کو بتاتا ہوں. میں نے تو ان کی پریس کانفرنس سنی نہیں ہے، سینیٹ سیشن تھا. لیکن میں جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں بنیادی مقصد کیا ہے. نارملی جو ملٹری اٹ واز کنسیڈرڈ، وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بالکل انوالو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب چونکہ کاز جو ہے نا پاکستان کی جو ہے، یہ جو ہم ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے جو ٹریڈیشنل ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، فار گاڈ سیک ان تبصروں نے، ان باتوں نے ملک کو اسی بلکہ کیا پیچھے لے گئے ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے وہ ہم جو آپ اس کے جو حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس ملک کو آزاد کرنا ہے ہر قسم کی جو ہمارے انفلوئنسز ہیں، جس نے کہ ہمیں ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہماری ذہن، وہ جو ہے تو ان کو بالکل وہ کیا ہوا ہے. کلسرا صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کو بڑا صدمہ ہوا. بھئی صدمہ تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ اٹس اے ٹریوسٹی. یہ ایک بہت ہمارے لیے قوم کی امبیرسمنٹ ہے کہ جس دن ایک ملزم جس پہ کہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو وزیر اعظم آپ نے بنا دیا، اس نے حلف لے لیا، اس کے بیٹے نے ادھر پنجاب میں کیا کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کہ سارے، اب دیکھیں آپ کہتے تھے نا کہ جی پی ٹی آئی میڈیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میڈیا کی پیکا پہ کتنا آپ نے شور مچایا. رائٹلی اور رانگلی وہ اس پہ نہیں جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے اینکرز ہیں جس کے پیچھے جو ہے تو وہ کیسز ہوئے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کلسرا صاحب پہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک. ناٹ دیٹ آئی وانٹ کہ ان پہ ہو، لیکن دیکھیں ارشد شریف، ہماری پوری سالیڈیرٹی ہے ان کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں. ہمارے سمیع ابراہیم ہو گئے، معید ہو گیا، صابر شاکر ہو گئے، جتنے بھی ہیں جن کو کہ آج دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کس طریقے سے اپنے حصار میں لے رہی ہے، انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے. آپ کو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ جی ہم جبکہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غلطیاں کی ہوں گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے. ہم نواز شریف نہیں ہیں کہ جب اقتدار میں ہو تو پھر گالیاں دیں فوج کو، اور جب وہ ہو سخت وقت آ جائے تو پھر ملک سے بھاگ جائیں. ہم تو بھئی کہتے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے ادھر ہونے چاہیے. اس ملک میں جو لیڈرشپ ہے وہ عوام کی طرف دیکھے. آپ کی بات لاسٹ کامنٹ کہ یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں ہوا وہ ہوا. دیکھیں ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا کچھ مبالغہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسی حکومتیں جو کہ تھن ریزر تھن. اب آپ کی یہ بتائیں یہ گورنمنٹ کتنے ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے، کس حالت میں یہ گئی ہے. تبھی تو یہ حال ہے آپ کی اکانومی کا، بیکاز یہ مسئلہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. پولیٹکس جب سٹیبلائز ہوگی تو آپ کی اکانومی بھی سٹیبلائز ہوگی. آپ مخلوط حکومت بنائیں تو ٹھیک ہے، کوئی اور بنائے تو غلط ہے. طریقہ دیکھا نا، بچھڑا وہ جس ادا سے دکھ تو اسی کا ہے، کہ ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ کے ادھر چینل پہ میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، آپ کے چینل کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ای وی ایم پہ آپ نے یہاں پہ پروگرام کروایا. بھئی اس ملک میں جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک کریڈیبل الیکشن نہیں ہوں گے، یہ مسئلے اسی طرح ہمارے چلتے رہیں گے، جس میں کہ 5 ووٹ 2 ووٹ 3 ووٹوں کی حکومت آئے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم مدد مانگتے ہیں کسی سے کہ ہمارا جو یہ فیٹف کا بل ہے، اب وہ پی ٹی آئی کی انٹرسٹ میں تھا، وہ ملک کی انٹرسٹ میں تھا.
اور ادھر دوسری پارٹی لے آئے اپنی 35 کنڈیشنز لے آئے کہ جی نیب لا میں یہ کرو کوئٹ پرو کو کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں لائے تھے. کون؟ میں اس کا گواہ ہوں, میں ممبر ہوں بھائی, اس کا میں ممبر تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے کس نے بات شروع کی. اچھا میری یہی خواجہ آصف تھے, ہماری دوست شہری رحمان تھی, دونوں سائٹس پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. نوید قمر تھے. آپ کے لیڈر سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ اناؤنس کر دینا تاریخ الیکشن کی جی تو ہم واپس اسمبلی میں آ کے بیٹھ کے لا میکنگ بھی کر سکتے ہیں الیکشن وغیرہ کے اوپر. بالکل. میرا تو خیال تھا کہ آپ ریزائن کر کے چلے گئے اور اب آپ نے کسی قیمت پہ نہیں ماننا ہے ان کرپٹ اسمبلیز میں. پھر آپ نے دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں. ہم کوئی کنفیوزڈ ہیں. ایک سیکنڈ نہیں ہے, سیاست سے کنفیوزڈ ہیں. یہ تو دیکھیں نا میرے بھائی, آپ اس کو کر رہے ہیں. جب ہم نے یہ کہا ہے, بلکہ میں نے بھی اس شو پہ یہی بات کی ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے تاریخ اناؤنس ہو جائے تو ہم تو بھائی ایک پولیٹیکل اینٹی ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہیں. So we are willing to sit with others, not necessarily that we have to, our MNAs have to sit. Forever or not? آپ کا سٹانس ہے کہ ہمارے ڈپٹی سپیکر نے قبول کر لیا, ہم نہیں. آپ بالکل. تو پھر یہ واپسی کی کیا گنجائش ہے؟ میں اسی کا تو جواب کو دے رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ پھر ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں, بیکوز ہم پولیٹیکل پارٹی کی طرح ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی استعفے قبول نہیں ہوئے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈپٹی سپیکر تھا اس نے آرڈر پاس کر دیا تھا, یہ وہی قبول ہو گئے. ہماری طرف سے ہم لوگ ممبرز نہیں ہیں, ہم لوگ نہیں ہیں, تو پھر واپسی کا راستہ کیوں کہتے ہیں بار بار کھلا ہوا ہے ہمارے؟ یار آپ سمجھ ہی نہیں رہے. ہمیں بھی آ رہی نا سمجھ. نہیں, بیکوز آپ یو آر پروبلی سلو. ہمارا صابن سلو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, میں لاسٹ دفعہ بتا رہا ہوں بیکوز اتنا زیادہ پھر میں نہیں, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. ہم ایز پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل ملک کی بہت بڑی پارٹی, اف ناٹ سب سے بڑی پارٹی, وی آر ان فیکٹ پارلیمنٹری طور پہ تو ہم سب سے. چلیں مجھے بریک لینا ہے, لیکن ویری کوئکلی رؤف آپ کو کیا سمجھ, ہم پھر بات کریں گے. یہ ریزائن کر گئے ہوئے ہیں, واپس آ سکتے ہیں, بیکاز میں کنفیوز ہوں. ایک منٹ کے لیے مجھے اگر اس پہ ایک منٹ کے لیے مجھے شبلی بھائی اگر اجازت دیں تو میں ان کے بیہاف پہ جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. لا کے تحت جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے ان کے لیٹر نہیں جاری کرے گا, اسٹل دے آر ممبرز آف. تو گورنمنٹ یہی کہتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. چلیں یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے اس لیے ان کے بیہاف پہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ لیگل اس کی یہ کانسٹیٹیوشنل یہ بنتی ہے کہ بے شک اسپیکر بھی اس کو آ کے ایکسیپٹ کر لے جب تک وہ ریفرنس جو ہے اس پہ ہے. میرا بھی یہی سٹانس ہے. جی جب تک یہ کہتے ہیں کہ چلیں ان کی اپنی ایک ہوگی, مجھے جو سمجھ آتی ہے, اس لیے یہ اسٹل دے آر ممبرز آف دا پارلیمنٹ جب تک ان کو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو پراپر آ کے طریقے سے ہیئرنگ جو بھی اس کا پروسیس ہے جیسے انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا. مجھے ایک بریک لینا, بار بار میرے کان میں کہا جا رہا کہ جنرل صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ ایک کنفیوژن ہوا, میٹنگز بھی چل رہی تھیں گورنمنٹ کے جو مین آپ کے لوگ ہیں اور اداروں کے ساتھ بھی, بلکہ ہمارے شو میں آ کے شاہد خان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ذمہ داری اٹھائے گی کلیکٹیو تو پھر ہم سارے سخت فیصلے کریں گے. اور ان اس سٹانس کی آپ کی پارٹی پہ اتحاد کے بلکہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا, خان صاحب نے کیا, باقیوں نے بھی کہا کہ جی آپ فوج کو درمیان میں لا رہے ہیں. لیکن ایک سوال بار بار اٹھتا تھا کہ اگر مقتدر ادارے کے ساتھ گارنٹیز کے بغیر اگر یہ گورنمنٹ رہی کہ ہم رہیں گے اور ہم سخت فیصلے بھی کریں گے, فکر ان کو یہ تھی آپ کی گورنمنٹ کو کہ یہ نہ ہو کہ 3 ماہ بعد اچانک ایم کیو ایم یا با پارٹی سائڈ پہ ہو جائے اور ہم نے سخت فیصلے بھی لے لیے اور ہماری گورنمنٹ گرا دی جائے, جیسے شبیر صاحب نے کہا بڑے 1-2 ووٹوں کی لیڈ پہ بیٹھے ہوئے, تو پھر تو تباہی ہو جائے گی. اب کیا کوئی گارنٹیز آئی ہیں کہ 2 یا 4 ماہ کے اندر آپ کی گورنمنٹ کو مجبور نہیں کیا جائے گا اداروں کی طرف سے کہ آپ ارلی الیکشنز کی طرف جائیں؟ اور اگر یہ گارنٹیز نہیں آئیں تو کیا اتنے بڑے فیصلے کر کے آپ لوگ 1.5 سال اپنا سروائیو کر پائیں گے؟ اس کا جواب لوں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جنرل صاحب میں نے آپ کی بریک سے پہلے سوال یہی چھوڑا تھا کہ آپ کے پاس کیا آپ گارنٹیز آ گئی ہیں کہ آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ سخت فیصلے تو آپ لینے کا آپ نے اناؤنس کر دیا گورنمنٹ نے کہ 4 ماہ بعد 3 ماہ بعد آپ کو کوئی جھٹکا نہ لگ جائے؟ جی دیکھیں مالک بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نا, یہ ایک آئینی حکومت ہے, یہ کوئی عبوری حکومت نہیں ہے, یہ کوئی ٹیمپریری گورنمنٹ, یہ کنٹینویشن آف اس 5 ایئرز کی ٹرم ہے
جس میں 3.5 سال یا 3.25 سال پہلے تحریک انصاف نے، پھر نو کانفیڈنس ہوا تو یہ آگے ان کا ٹینیور اگلے سال اگست تک ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو اور اس میں بیٹھ کے ہم سر جوڑ کے دیکھیں کہ یہ مسائل ہیں، چونکہ یہ قومی سلامتی سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اگر اکانومی کرمبل کرے گی تو آپ کا ڈیفنس بھی افیکٹ ہوگا اور سب کچھ افیکٹ ہو جائے گا۔ تو وہاں ہم کیا چاہتے ہیں؟ گارنٹی کس قسم؟ گارنٹی یہی ہے کہ جی وہی کہ افواج کا ادارہ اور باقی ادارے آپ پولیٹیکل رہیں، کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر سارے ہوں گے، اور ہم خدا کے کرم سے ابھی تو فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ آن دیئر اون انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے، ہم نے میجر ڈیسیژنز لینے ہیں، کڑوے ڈیسیژنز لینے ہیں، اکانومی کے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں ان کی ری اورینٹیشن کرنی ہے، بیکاز آپ کی اگر جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی نا، میں پیچھے معین قریشی صاحب کی جو عبوری حکومت تھی اس میں ملٹری سیکٹری تھا، اور مجھے پتہ ہے وہ 12 ہفتے جو ہے وہ کوئی بندہ آپ کو گھاس ڈالنے والا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا کام الیکشن کرانا، تو کیا آپ کی اکانومی جو ابھی وینٹیلیٹر پہ آلموسٹ پہنچی ہے وہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ابھی یہ بھی ڈیسیژن؟ تو آپ کو یقین ہے کہ کوئی آپ کو ایشو نہیں بنے گا؟ رؤف میری بات ہو رہی تھی، میں جنرل صاحب آتا ہوں آپ کے پاس۔ جی بڑا کرٹیکل رول ہو جائے گا زرداری صاحب کا، یہ ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی جو زرداری صاحب کی اور پرائم منسٹر کی، اور اس میں ایم کیو ایم والوں کی جو پہلے ملاقات ہوئی، تو ایم کیو ایم نے اس بات پہ تسلی دی ہے ان کو کہ ہم ہر قیمت پہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پرووائڈڈ پیپلز پارٹی نے جو ہمارے سے وعدے کیے ہیں سندھ کے اندر وہ اس کو پورا کریں۔ ابھی انہوں نے اتنا بڑا رسک لے لیا، فنانس ان کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ پی ایم ایل این کے پاس ہے، اب اگر پیپلز پارٹی وہ ڈیلیوری اور یہ وعدوں پہ ڈیلیوری نہیں دیتی ایم کیو ایم کو، تو لگتا ہے یہ رہا کہ پورا یہ جو اب سٹرکچر ہے وہ پیپلز پارٹی کی ڈیلیوری ٹو ایم کیو ایم پہ کھڑا ہوا ہے، اور اگر اس میں 19-20 ہوئی تو جھٹکا ہو سکتا ہے۔ یہ ویسے پروجیکٹ جو یہ کنسیو کیا، اس کو پلان کیا، اس کو پروسیس کیا اور ایکسیکیوٹ کیا، یہ زرداری صاحب کا تھا، یہ شریف خاندان کا نہیں تھا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب ان کے اوپر سارا ان کے ہاتھ میں نہیں آ گیا۔ اب وہی کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا یہی گئے تھے، ان کے شہباز شریف صاحب کے گھر گئے تھے، مریم صاحبہ سے ملے تھے، پھر سب سے ملے تھے۔ اگر زرداری صاحب آگ اتنا بڑا طوفان کھڑا کر سکتے ہیں، میں تو پھر کہتا ہوں آپ اور میرے جیسے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیں، ان کے لیے مشکل ہو جانا تھا 2023 میں 10 سیٹیں نکالتے، وہ بھی شاید کے پی کے سے نکلتی ان کے لیے۔ اتنے آپ کو یاد ہوگا فروری میں جو حالات تھے اس ملک کے، خان صاحب خود پریشان تھے، ان کے وزیر پریشان تھے، ان کے یار دوست ہمارے بہت سارے اس میں پی ٹی آئی میں، تو اچھے خاصے ڈسٹرب تھے۔ لیکن ان کا اپنے کیسز اور وہ اپوائنٹمنٹ سے بھی تو جان جا رہی تھی نا لوگوں کی۔ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے اندر، آپ کے پاس بھی اندرونی کی خبریں ہوتی ہیں، کوئی تھوڑی سی ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں، ان کی پارٹی میں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا ہمیں آ کے نومبر والے مہینے کے لیے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو بھی چیف ہے کہ چیف ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی اس نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، وہ سارا تو نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے وہ چیزیں۔ اس پہ بھی اوپینین تھی، ڈیوائڈڈ اوپینین تھی کہ کیا ہمیں صرف ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے آگ اتنا بڑا رسک لینا چاہیے، اتنا بڑا بیگیج لے لینا چاہیے جو انہوں نے لیا، جو میرا خیال ہے غلط کیا۔ اگر مجھ سے پوچھیں پولیٹیکلی طور پر کوئی وائز فیصلہ نہیں۔ عمران خان صاحب کے 4 سال ہیں، ان کے 5 سال ہیں، پالیسیز تھیں، جو بھی تھا لوگوں کو جج کرنے دیں، ان کا رائٹ بنتا ہے آئیں آپ اپنا بیگ نہ اٹھیں۔ اب آپ نے بیگیج لے لیا ہے، اور ابھی تک 1.5 مہینے میں جو ان کو میرا نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ، جو آگ روپی ادھر گیا ہے یا ان کی اکانومی نہیں سنبھل رہی، ان کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے 2 ہفتے تو اپنی وزارتیں بنانے میں لگا دی ہیں، جس سے لگے پلان ہی نہیں ہے، صرف 1 پلان تھا گیٹ عمران خان، وہ آپ نے اگر یہ پہلے ہفتے میں سخت فیصلے کرتے تو ان کے کھاتے پڑنے تھے، انہوں نے لٹکا کے اپنے کھاتے ڈال دیا۔ 2 ہفتے تک جب آپ اپنی کیبنٹ نہیں بنائیں کہ عمران خان صاحب کو ری گروپ کرنے کا موقع مل گیا، ادروائز تو یہ شاک میں تھے نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ اٹھے۔ عمران خان صاحب آخری رات جو تھے ان کی وہاں پہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، وہ تو ان کو جرنلسٹوں کو بلا کے اگلے ہفتے کی ان کے ساتھ میرا خیال ہے اپنی پلاننگ ڈسکس کر رہے تھے کہ منڈے کو ہم کیا کریں گے۔ جو خان صاحب پہ یا ان کی حکومت پہ یا وزیروں پہ شاک تھا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، آپ نے اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقت اپنے بندر باٹ میں بیٹھ گئے، یہ میں لوں گا وہ لوں گا فلاں لوں، اور پھر آپ اس کے بعد لندن چلے گئے۔ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ چلنا نہیں چاہ رہے، آپس میں ان کی بن نہیں پا رہی، بندر بانٹ ہو رہی ہے، وزارتوں پہ ان کے جھگڑے، یہ ملک کیسے چلائیں گے۔ جو 1.5-2 مہینے انہوں نے ضائع کیے ہیں، عمران خان صاحب کو نے آگے ری گروپ کرنے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، انہوں نے وزارتوں پہ پھٹے۔ اب ان کے پاس پلان نہیں تھا، جو پلان بننا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب میرا خیال ہے اس میں ان کو 15-20 دن ہوئے تھے، خان صاحب نے یہی سوال کیا تھا اس وقت میرا خیال ہے کاشف عباسی صاحب نے کہ خان صاحب اگر لگتا ہے کہ آپ جو پاور میں آئے ہیں وزیر اعظم میں آپ تیار نہیں تھے، تو خان صاحب نے بلنٹ کہا تھا، اس نے کہا جی بالکل میں تیار نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا یہ مسئلے ہوں گے حکومت میں، یہ انہوں نے ہمارے سامنے اعتراف کیا ہے۔ ان کا بھی یہاں پہ وہی صاحب ہوا ہے، یہ بڑے تجربہ کار۔ اب آپ پرسوں آ رہے ہیں ایک اوپن اینڈڈ پلان کے ساتھ آ رہے ہیں، خان صاحب نے اناؤنس کیا ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک
یہ ہوگا نہیں ہوگا. تب تک یہ بہت زیادہ ڈاؤٹ تھا, خبریں آ رہی تھی کہ جی نواز شریف کچھ اور چاہتے ہیں, مریم کچھ اور چاہتی ہیں, پرائم منسٹر رہنا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں الیکشن میں جاؤ. ایک کنفیوژن تھا. اب ایک کنفیوژن تو ختم ہو گیا, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہم تو ہیں بھائی, ہم تو 1.5 سال ہیں, ہم نے اب سخت فیصلے بھی کرنے ہیں, اور اگر انہوں نے یہ فیصلے اب کر دیے تو یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ یہ ارلی الیکشنز کرائیں, پھر تو 1.5 سال کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, انہوں نے نہیں ہٹنا. تو پھر آپ کب تک بیٹھو گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی, ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی ہیں, وہ اس کو 2014 سے کمپیئر کر رہے ہیں. 2014 کو ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک, اس میں بہت کچھ ہوا ہے, ہم نے چیزیں سیکھی ہیں, ہم نے ایکسپیرینسز ہمارے ہوئے ہیں, اور ابھی اس حالت میں جب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم آگے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ایسی صورتحال میں آپ کسی بھی, آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, انفارم لوگ ہیں, میرے دونوں دائیں بائیں طرف جو بھی ہیں, آپ انفارم لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ عوام کے ذہنوں میں جو غم و غصہ ہے, جس میں کہ یہ بات پی ٹی آئی کا جلسہ اجتماع نہیں ہے, اب یہ پاکستان کا اجتماع ہے, اور اس میں آپ ایسے جس طرح کی اپیل کی ہے کہ جس میں کہ لائرز ہوں, ملٹری کی فیملیز ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے تو بلنک نہیں کرنا, یہ تو کہیں بیٹھے رہیں گے. یہ تو دیکھیں اس دوران میں ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں, ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے, امپورٹس میں پیمنٹس جو ہیں تو ہم ڈیلے کر کے کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جس طرح کی اکنامک, یہ تو ابھی ٹف فیصلے نہیں لیے ہیں. امپورٹرز تو پیمنٹس اپنی رکوا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈالر چڑھ رہا ہے اور 2 ہفتے ڈیلے کروا دو اور ہمارا اور کیش پاکستانی روپیہ زیادہ مل جائے گا. ایکسپورٹرز یہ تو ایک ان کا ایک شارٹ ونڈو ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن انہیں پیمنٹس بھی کرنی ہوتی ہیں. بہرحال دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ فار گاڈ سیک ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں کہ لوٹوں کو اٹھا کے آپ نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے, یہ کوئی ڈیموکریسی ہے, یہ کوئی پارلیمنٹ ہے؟ چیخ رہے ہیں بار بار بریک کان میں, ہیو ٹو گو فار بریک. جنرل صاحب آپ کا سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک سے جانے سے پہلے آ جاتے ہیں. کراؤڈز ابھی تک خان صاحب نے دبا کے کراؤڈز بڑے خوفناک دکھائے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور پرسنلی میرا نہیں خیال کہ جو پرسوں کراؤڈ ہوگا وہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا ہوگا. اٹ ول بی اے ویری بگ کراؤڈ آ کے بیٹھ جاتا ہے, ایک چل چلتی چیز, خدا نہ خواستہ کوئی کلیش ہو جاتا ہے. اگر کوئی کلیش ہو گیا, کوئی ٹریجڈی ہو گئی, تو کیا اس کے بعد ادارے نیوٹرل رہنا ان کے لیے ممکن ہوگا بھی, چاہے آپ کچھ بھی چاہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی جنرل صاحب, میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر کراؤڈ ہوگا ہزاروں میں, لاکھوں میں نہیں تو ملٹیپل آف تھاؤزنڈ تو ڈیفینیٹلی ہوگا, بہت بڑا کراؤڈ ہوگا, بیٹھے بھی ہوں گے لوگ, کچھ دن اگر گزرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہائی ہینڈڈنس ہوئی, بس جو رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ کے دوسروں کے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی سختی نظر آ رہی ہے, اور لگ رہا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسپوائلنگ فار اے فائٹ. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوگی تو پھر کیا اس کے بعد ممکن ہوگا اداروں کے لیے نیوٹرل رہنا, بیکاز پھر تو بہرحال ملک کا معاملہ ہے. یا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پروسیشن نکالنا, جلسہ کرنا یا سپیچ کرنا, یہ تو ہمارا سب کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ساری پارٹیاں کر رہی ہیں, تحریک انصاف بھی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, جیسے تحریک انصاف نے لاسٹ ٹائم ریڈ زون میں داخل ہو کے, آپ کو پتہ ہے نا, پی ٹی وی کے کیمرے توڑے, اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا بھی محاصرہ کر لیا, سپریم کورٹ کا بھی, آپ کو پتہ ہے. ویسے اس پہ میں فور دا ریکارڈ ضرور کہنا چاہوں گا, بیکاز میں اس وقت پی ٹی وی کو دیکھ رہا تھا, وہ سارا کراؤڈ طارق القادری صاحب کا تھا. یہ ان کے لوگ آئے تھے بڑے اینڈ میں, ایسے بیچ میں وہ جمعہ جانجنال اینڈ میں آئے تھے. اصل کراؤڈ وہ طارق القادری صاحب کا تھا جنہوں نے پی ٹی وی کو توڑا, اندر گھسے اور سارا ٹیک اوور کیا. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب خود نہ کہیں, لیکن جب یہ کراؤڈ ہوتا ہے تو ذمہ داری تو آپ کی ہے نا, جس نے انوائرمنٹ کریٹ کی ہے. آپ یہ دیکھیں ریڈ زون میں ایمبیسیز ہیں, اور اگر کوئی اس طرح کا انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ انفارچونیٹ ہوگا, اور اسٹیٹ پوری قوت کے ساتھ اس کو کچلے گی. آپ کے پاس پولیس ہے, رینجرز ہیں, سیکنڈ لائن فورسز ہے,
پھر جیسے میں یہ شبلی صاحب کچھ آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جنرل صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان ایڈ آف سول دیکھیں شبلی میری لاسٹ بات سن لیں. آپ بار بار دیکھیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں پورا پاکستان ابھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. 5 کروڑ ووٹ پوسٹ ہوئے تھے اور ان میں 1.5 کروڑ آپ کا تھا. 3.5 کروڑ ووٹ جن کو دیے تھے 2018 کی بات کر رہے ہیں نا. میں دیہاتی آدمی ہوں. 2018 کی بات کر رہے ہیں آپ. ذرا 2022 میں آئے جنرل صاحب, آپ 2022 میں 2022 میں ابھی بھی ہم رورل ایریا میں پھر کے آئے ہیں. دیکھیں میری سر جانتے ہیں. آئی کین اشور یو ہوا کے گھوڑے پہ سوار نہ ہو تو الیکشن کے اندر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ سر؟ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کے لیے ویسے کوئی چیز ہے اسلام آباد میں جب آپ پاور میں تھے آپ بھاگ رہے تھے, اب وہ پاور میں وہ بھاگ رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں نہیں پرائم منسٹر جا کے سارے الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ایک سیکنڈ دیکھیں مالک, جہاں تک کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جائے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو میسو جلسے ہوئے ہیں, چاہے پشاور ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, ابھی جتنے مختلف پنجاب کے ایریاز میں ہوئے ہیں, کے پی میں ہوئے ہیں, کہیں آپ نے ایک واقعہ سنا ہو کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے؟ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ قانون کے اندر اپنے جمہوری رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم اپنا وہ بلایا ہے. کوئی گڑبڑ دیکھیں اس وقت اگر آپ نے کنٹینر لگا دیے, آپ آگے بیٹھ جائیں گے ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ بیٹھ جائیں گے. ہمارا بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہے, اور اگر اس میں رانا ثناء اللہ اس میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کریں گے, ذمہ داری سکوئرلی ہوگی ان پہ, گورنمنٹ پہ ہوگی. ہم نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے بتا دیا ہے 3.5 سال میں یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں یہ 22 لوگوں کا قاتل فلانا, 3.5 سال میں ان کو کیفے کردار بھی کیوں نہیں پہنچایا, ان کیسے کیوں نہیں کھولا, کیوں نہیں کیا؟ ویری گڈ کوسچن مالک. دیکھیں اس پہ میں چاہوں گا کہ کسرت صاحب بھی اپنی رائے دیں. دیکھیں ہمارا کام کسی کو پروسیکیوٹ کرنا نہیں ہوتا, فیصلہ اس کے یہ کورٹس کرتی ہیں, یہ وہ ادارے ہیں جن کے لیے کہ یہ بنے ہوئے ہیں, وہ کام وہ کرنا چاہیے. یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے. اور کس نے کہا تھا؟ یہ اپنے نواز شریف کے رشتہ دار ہیں, شیر علی کے والد, انہوں نے ہی کہا تھا نا. یہ ہمیں تو پتہ نہیں, انہوں نے کہا تھا. آپ کہتے ہیں کوئی کلاس کا خطرہ نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. اگر ہوا تو یہ دیکھیں نا. اچھا میرا لاسٹ کامنٹ پلیز, ایک سیکنڈ, یہ تھینک یو. وہ دیکھیں ہم نے جب پی ڈی ایم تھا, جب مولانا کا آیا تھا, جب پیپلز پارٹی کا ریسنٹلی آیا تھا, مولانا کو آپ نے نہیں اٹھایا تھا, دوستوں نے اٹھایا تھا. نہیں ہم نے راستے روکے نہیں تھے جناب, ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم نے آنے دیا تھا. تو وہ ہمارا, ہم نے اپنا وہ کیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ آنے دیا جائے. ہم ایک پیسفل, ہمارا وہ سٹ ان ہے یا جو بھی ہے, جلسہ ہے, وہ ہے ایک اجتماع ہے, اس کو جو ہے نا حکومت چھیڑے نہیں, اور نہ جو ہے تو راستے میں مشکلات پیدا کرے. رف بگڑتی صورتحال نظر آتی؟ بالکل, مجھے تو کوئی اس میں اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ہو, لیکن اس کی 2-3 ریزن ہیں. جیسے ہمارے آگے شبلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ پیسفل ہوگا, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں بالکل ہوگا, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن ان کے پاس پھر یہ پلان بی کیا ہے؟ آپ بیٹھے رہیں, آپ پہلے بھی 126 دن بیٹھے رہے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, الٹیمیٹلی آپ کو ریپ اپ کرنا پڑا تھا. سو ایک سٹیج ہے کہ ہم مان لیتے ہیں شبلی صاحب بھی کول رہیں گے, ان کی پارٹی بھی کول رہے گی, پرسکون رہیں گے, خان صاحب بھی رہیں گے, ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا بیلنس ہو, لیکن آپ کا ورکر ایک سٹیج پہ فرسٹریشن کا شکار تو ہوگا. یہاں پہ اس کو بھوک لگے گی, اس کو دھوپ لگے گی, اس کو پیچھے سے اور بہت ساری, میں آپ کو ویسے مثالیں دے رہا ہوں, نیند نہیں پوری ہوگی, کہاں پہ سوئے گا؟ ہفتہ 5 دن 10 دن تو چلو بندہ مینیج کر لیتا ہے نا. آپ نے زمین پہ سونا ہے یا جہاں پہ آپ نے کیمپ لگانے, خام لگانے, ایک انسانی باڈی آ کے کتنی دیر برداشت کر سکتی ہے چیزوں کو؟ آپ نے یہاں پہ آ کے آپ کے ورکر نے, اس نے فرسٹریٹ ہونا ہے, اس نے آ کے تھوڑا سا ویلنٹ ہونا ہے, اس کو لگے گا کہ جناب اگر مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, کچھ نہیں ہو رہا, تو وہ کچھ نہ کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ خطرہ ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلیش ہوا, ادارے کیا گورنمنٹ کی ایڈ کو آئیں گے کہ ریاستی ادارے پاکستان کی ایڈ کو آئیں گے؟ 2 ماڈل ہیں اور آپ اس کے وٹنس ہیں ایک ماڈل کے. دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں, جب آپ کو یاد انہوں لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان, سجاد علی شاہ نے لکھا تھا اس وقت آرمی چیف کو, جنرل جے کے کو, اس وقت نواز شریف صاحب یہ کمپنی جو ان پہ حملے کرنے کے پلان بنا رہے تھے, اور ان کے خلاف آپ کو یاد ہو بڑی ساری کمپین چلائی جا رہی تھی, پی ٹی وی وغیرہ پہ بلا بلا, اٹیک بھی کیا تھا. اٹیک تو بعد میں ہوا تھا, اس سے پہلے انہوں نے لیٹر لکھا تھا یہ. تو اس کے بعد انہوں نے جو لیٹر جو ہے اس وقت آرمی نے فیصلہ کرنا تھا, انہوں نے جنرل جے کے نے, کہ میں نے جا کے ان کی آ کے سپریم کورٹ کو سپورٹ دینی ہے یا میں نے نیوٹرل رہنا ہے, جو نیوٹرل کی بات ہوئی تھی. انہوں نے وہ لیٹر جو ہے نا ڈیفینس منسٹری کو بھیج دیا تھا کہ آپ ذرا حکومت کو بتائیں. اٹ مینز وہ اس میں نہیں آئے تھے, اور
اس کے بعد ان کی سیکنگ ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا. اب دوسرا آپشن یہ خدا نہ خواستہ وائلنس ہوتے، حکومت یہی کرے گی جو بات ابھی جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ انڈر دا آئین اور کانسٹیٹیوشن، جو بات خان صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پریمپٹ کر رہے ہیں دو چیزوں کو کہ ایک تو رینجر آپ نہ آنے دیں، دوسرا آرمی نہ کال آؤٹ کریں. حکومت جو ہے آئین کے تحت وہ آرمی بھی کال کر سکتی ہے، وہ رینجر جو ہے وہ آپ کے لا منسٹری ساری آپ کی انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہے. سو ان کو ڈیفینیٹلی اگر وہ نہیں آتے سپوزلی اس کو آ کے کراؤڈ کو مینیج کرنے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے، تو جنرل ضیاء صاحب والی سچویشن آپ کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب کے دور میں بہت سارے فوجی افسران جو تھے گولی چلا رہے ہیں، انہوں نے کر دیا تھا. اگر اٹس اے ویری ٹف سچویشن، ویری ٹرکی سچویشن ہے کہ فوج کیا کرے گی اگر ان کو بلایا جاتا ہے اور خدا نہ خاصا وائلنس ہوتا ہے سڑکوں پہ، تو نیوٹرل رہے گی یا حکومت کی ایڈ پہ آئے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے کسی قسم کا کلیش نہ ہو. دو ایکسٹریم پوزیشنز پہ پارٹیز نے لی ہوئی ہیں. خان صاحب کی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی دوسری ہے. لیکن پاکستان کے حالات ایکسٹریملی ڈائر سچویشن ہے. اکانومی برے حالات میں، آج کا انٹرسٹ ریٹ جو بڑھ گیا ہے، ڈالر کا جو حال ہے، ہم اور انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کرتے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر کسی نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو بات چیت کا رول پلے کروا دے، کوئی سینیٹی پریویل کرے. خدا نہ خواستہ 25 تاریخ جو سی ہے اس ملک میں کوئی اچھی تاریخ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اٹ مائٹ بی کسی خراب چیز کی شروعات نہ ہو. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور محاذرائی چل نہیں سکتی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.